अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के हवाले से डॉक्टर साहिबा से काफ़ी सारे सवाल होंगे और उनके जवाबात में आपको काफ़ी जो है अवेयरनेस मिलेगी और काफ़ी जो चीज़ें आपके जहन में है यकीनन आज क्लियर होंगी। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना कमर, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, जहाँ ब्लड कैंसर की बात आती है वहाँ बहुत सारे सवालात आ जाते हैं कि आया ब्लड कैंसर है क्या? क्या ब्लड में जो सेल होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं तब ब्लड कैंसर होता है, या क्या वजूहात होती हैं जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि ये ब्लड कैंसर या खून का सरतान जिसे हम लफ्ज़ों में हम कहते हैं। तो वहाँ पे जो ब्लड है हमारा, उसकी कंपोजिशन पहले समझ लेनी चाहिए कि ब्लड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फ्लूइड पोर्शन होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। तो जहाँ ये ब्लड के सेल्स एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो प्रोलिफरेशन है यानी ग्रोथ वो अनस्टॉपेबल हो जाती है, तो वहाँ ये प्रोसेस शुरू होता है ब्लड कैंसर का। अब इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है जिसको स्टॉप करना मुश्किल है, या जो एक प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस होता है, यानी जब सेल्स बनते हैं तो कुछ दिनों बाद वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उनकी जगह दूसरे सेल्स आ जाते हैं। जब ये प्रोसेस ख़राब होता है तो भी हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो एक एब नॉर्मली हाई रेंज में जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड कैंसर के डायग्नोसिस की तरफ हमारा डायरेक्शन जाती है। और इस प्रोसेस को हम इसी तरह से जैसे बाकी कैंसर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, ब्लड कैंसर को भी इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एब नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन है जो कि हमें नज़र आ रही है, दिख रही है। फिर आगे फर्दर उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि भाई किस तरह से उसको आगे आपने लेके चलना है, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, तो वो फिर आगे एक बार दूसरी बात आती है। जो ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं ब्लड कैंसर को या डिफ़ाइन करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, अमूमन हम लोग 3-6 महीने के बाद अपने प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, तो क्या अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो क्या उस टेस्ट में आ जाता है, ये स्पेसिफिक कोई एक टेस्ट होता है जिसमें ब्लड कैंसर का पता चलता है? ब्लड कैंसर के लिए जो सबसे यानी जो फर्स्ट टेस्ट है उसे हम CBC कहते हैं, CBC या पेरिफेरल फिल्म, जिसमें हमें अंदेशा होना शुरू हो जाता है, यानी कुछ पॉइंट्स या हिंट्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं कि ब्लड जो है वो सही नहीं है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो गई है, दिखना शुरू हो गई है, इसमें हीमोग्लोबिन का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, WBCs का बढ़ जाना, और फिर WBCs में भी जो उनकी फर्दर सब टाइप्स होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि किस तरफ जो है वो ब्लड जा रहा है और क्या इसमें हमें, क्योंकि बीइंग हेमेटोलॉजिस्ट हमारा ये काम होता है कि हम उसको CBC को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे ये किस तरफ जो है डायग्नोसिस पेशेंट का जा रहा हो। तो CBC जो है यानी कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल फिल्म, यानी आप इसको माइक्रोस्कोपिकली जब देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि ब्लड के सेल्स एबनॉर्मल होना शुरू हो गए। इसके अलावा फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस जो हम डिटेल में बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे कि और मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती, लेकिन पहला टेस्ट जो है, टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम CBC से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो पाकिस्तान में ब्लड कैंसर के केसेस आप क्या समझते हैं कि बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या पाकिस्तान इस टाइम अगर ब्लड कैंसर के हवाले से देखें तो किस नंबर पे है? ब्लड कैंसर डेफिनेटली अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली इनकी ये जो केसेस हैं ये हमें ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि देखिए डायग्नोसिस, जब तक डायग्नोसिस स्टेब्लिश नहीं होगा, बहुत सारे केसेस अगर आप रूरल एरियाज़ में चले जाएँ तो वो अनडायग्नोस अनट्रीटेड पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो एक चीज़ तो ये है कि डायग्नोसिस जब आपका बेहतर होता है, आपके पास वो मोडेलिटीज़ होते हैं, वो क्राइटेरियाज़ हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं कि जिसकी बेसिस पे आप ब्लड कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, जब वो बेहतर होना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर है वो केसेस आपके पास फिर पिक होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वजह तो ये है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि डेफिनेटली हम देखने को मिल रहा है कि ब्लड कैंसर जो है उसकी तादाद में मरीज़ों के ऐसे इजाफ़ा हो रहा है
اور ڈفرینٹ ایج گروپس میں یہ ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ کینسرز جو ہیں وہ 60-70 ایج کے گروپ میں ہمیں ملتے ہیں, کچھ ینگ ایڈلٹس میں ملتے ہیں, کچھ بچوں میں ملتے ہیں. تو وہ ایج وائز ان کی ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب اس کی کوئی ایک اہم وجہ یہ تو نہیں ہے کہ فیملی سے اگر جینیٹک ہے کہ ماں کو باپ کو فیملی میں کسی کو ہے تو اس سے بھی یہ چیز بھی ہے, کیونکہ عموماً جب کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی فیملی ہسٹری ضرور لیتے ہیں. تو میں اسی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہوں کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جینیٹک انوالومنٹ ہے, جینس کا آلٹر ہونا یا جینیٹکلی جو میک اپ ہے اس میں آلٹریشن آتی ہے, بٹ وہ ہیریڈیٹری بلڈ کینسر کے کیسز میں اٹس ناٹ یوزولی ہیریڈیٹری. جیسے آپ جیسے بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو یو آلویز اسکرین فار دا ادر فیملی ممبرز. آپ پوچھتے ہیں بھائی بہنوں میں, والدہ میں, آنٹیز میں کوئی آپ کے جو امیڈیٹ میٹرنل ریلیٹیوز ہیں ان میں کوئی آپ کو اس طرح سے کینسرز کی ہسٹری تو نہیں ہے, بیکاز وہ کیری ہوتے ہیں. لیکن بلڈ کینسر میں اس طرح کی کوئی بہت اسٹرانگ ایسوسیشن فیملیز میں نہیں دیکھی گئی ہے. جینیٹک آلٹریشن تو ڈیفینیٹلی ہر ایک بلڈ کینسر میں جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں اس پہ جینیٹک پہ بات ہوتی ہے کہ جینیٹک ایبنارملٹیز کیا آتی ہیں, بٹ یوزلی اٹس ناٹ ہیریڈیٹری. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب میرا سوال یہ نہیں ہوگا کہ کس اسٹیج پہ, یہ بعد میں ہوگا, پر اس سے پہلے ایک اور سوال ہے کہ عموماً ہم جب بھی شو کرتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیج پہ کسی بھی بیماری کے فرسٹ اسٹیج پہ اگر پیشنٹ آ جاتا ہے تو کتنے چانسز ہیں بچنے کے, اور یہ سب کچھ. میں یہ سننا چاہتی ہوں کیا واقعی بلڈ کینسر کا کوئی پیشنٹ ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ, ابھی اسٹارٹ ہی ہوا ہے, کیا وہ اپنی پوری زندگی ٹریٹمنٹ کے بعد اچھی بھرپور جی سکتا ہے, یا کچھ سال ہی اس کو ملیں گے, 15 سال, 20 سال, 5 سال, اتنی ہی اس کی لائف ہوگی؟ تھوڑا سا اس سوال کے بعد پھر ہم آگے اور چیزوں پہ بھی جائیں. ویسے اس ایک سوال میں بھی بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں, تو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں. دیکھیے جس طرح سے باقی کینسرز کو ہم اسٹیج کرتے ہیں, بلڈ کینسر کی جو اسٹیجنگ ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیج 3 ہے, اسٹیج 4 ہے, اس کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے کہ آپ کہ کون سے پروگنوسٹک مارکرز ہمارے پاس پریزنٹ ہیں. پیشنٹ نے جب پریزنٹ کیا ہے تو اس کا WBC کاؤنٹ کیا تھا, جو ہم نے اس کا جینیٹک ورک اپ کروایا تو اس میں کون سی ایسی جینیٹک ایبنارملٹیز ہیں جو کہ اچھی ہیں یا جو کہ بری ہیں. تو بلڈ کے جو ڈیزیزز, بلڈ کینسرز کی جو اسٹیجنگ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ جو دوسرے سالڈ ٹیومرز کی بات کریں. جب بلڈ میں ایک دفعہ ڈیزیز ہے تو وہ ہے. جب دوسرے آپ ٹیومرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی بون میرو اگر انوالو ہو گیا یا آپ کی اسپین انوالو ہو گئی یا بون میں انوالومنٹ آ گئی تو یہ ہائی گریڈ اور اسٹیج 3 اسٹیج 4 ہو گیا. بلڈ میں جب پہلا اسٹارٹنگ ہی ہو رہی ہے کہ بلڈ میں اور بون میرو میں ڈیزیز موجود ہے تو اس کو ایگریسولی ٹریٹ کرنا ہے. یہ ڈپینڈ ڈفرینٹ اس پہ کرتا ہے. کچھ کینسرز ہوتے ہیں کرونک, کچھ ہوتے ہیں ایکیوٹ, جس میں ہم ایکیوٹ لیکیمیاز کی بات کرتے ہیں, کرونک لیکیمیاز کی بات کرتے ہیں. تو ایکیوٹ لیکیمیاز جو ہوتے ہیں یعنی جو شارٹ ڈیوریشن میں پریزنٹ کرتے ہیں ایگریسو سمٹمس کے ساتھ, ان کو اتنا ہی ٹریٹ جلدی اور فاسٹ کرنا چاہیے. کرونک میں ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سب ٹائپ کیا ہے اس کی. کچھ میں آپ کو آبزرویشن آپ کہتے ہیں کہ ہم آبزرویشن پہ پیشنٹ کو رکھیں گے, ہم ہر 3 مہینے پیشنٹ کو بلا کے آبزرو کریں گے کہ اس کی پروگریشن تیز ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کچھ کینسرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سلولی پروگریس کرتے ہیں. تو وہاں آپ پروگریشن کو آبزرو کر کے پیشنٹ کو صرف مانیٹرنگ پہ رکھتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر کون سے ٹائپ کا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی اسٹیج کی, تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی پریزنٹیشن کیسی ہے. جب اس نے پریزنٹ کیا تو اس کا WBC کاؤنٹ کیا تھا, اس کی کوموربیڈیٹیز کیا تھیں, وہ کیسا کیمو تھراپی کو رسپانس کرے گا. ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے اس کا ٹریٹمنٹ کتنا رسپانسز وہ دے گا اور وہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہوگی. یہ بیسیکلی جب وہ اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اس کو بیئر کرتا ہے, اس کے ہم کانسیکوینسز دیکھتے ہیں, پھر ہی سمجھ میں آپ کو وہ ٹائم آئے گا کہ ہاؤ ول دیٹ پیشنٹ ایکچولی. بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ اب اس کا علاج ہو بھی جائے تو بھی پیشنٹ جو ہے وہ نہیں بچتا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی نارمل لائف بالکل جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ٹائپ کون سی ہے اور کس طرح سے پیشنٹ نے پریزنٹ کیا ہے. بلڈ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پوری باڈی میں رن کر. اگر آپ کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ کا ہوتا ہے, کچھ جگہ اس متاثر ہوتی ہے, پر بلڈ تو آپ کی پوری باڈی میں ہے نا. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کیونکہ میرے نانا کو بلڈ کینسر تھا اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ سب چیزیں بہت بہترین کروائی, ساری چیزیں پر
وہ نہ بچ سکے. وہ پھر ایک آج تک ذہن میں آج جب میں یہ کر رہی ہوں اس ٹاپک پہ تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ میں نے وہ تکلیف وہ اذیت وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ بلڈ کینسر والے کو بہت تکلیف. میں نے اپنے نانا کو لاسٹ جب ان کے کچھ دن بچے تھے تو میں نے ان کو بہت زیادہ تکلیف میں دیکھا ہے. تو اس لیے جب ہم اس طرح کے کسی ٹاپک پہ شو کرتے ہیں یقین کریں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور شاید آپ میں سے جو لوگ دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی کی فیملی میں ایسا ہو پر بیماری ہے اور ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ شو کرنے کا مقصد یہی ہے. عیسیٰ لیبارٹری یہ شو اس لیے کر رہا ہے آپ کو اویئرنیس ملے, آپ کو پتہ ہو کہ اگر اس طرح کی موذی بیماری میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ نے ٹریٹمنٹ کس طرح سے کروانا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم ٹریٹمنٹ سے ہٹ کے ہم دوسری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, یا تو جڑی بوٹی پہ چلے جاتے ہیں یا وہ جو دیواروں پہ پیر صاحب کے ایڈریس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے ایسے پیشنٹ آئے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس جو آپ نے کیا اس میں کتنے پیشنٹ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنا پہلے ٹائم ان چیزوں میں برباد کیا اور بعد میں آپ کے پاس آئے؟ یقیناً ایسا کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارا ٹرسٹ جو ہے نا زیادہ پہلے ان چیزوں پہ بعد میں ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ایک ریز کیا ہے اور ایسا ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ناٹ آل آف دیم بٹ کویشچنس ظاہر ہے وہ جو مریض ہوتا ہے وہ آپ سے کویشچنس ہر طرح کے کرتا ہے. تو ان میں ایک یہ تھاٹ پروسیس آتا ہے کہ بھئی ہم کہیں اور سے کروا لیں, ہم کسی اور موڈیلٹی کو میڈیسن کے علاوہ چوز کر لیں. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں گائیڈ کریں. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ ان سب چیزوں میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. جب پیشنٹ آپ کے پاس لیوکیمیا کے ساتھ آتا ہے اور ایکیوٹ لیوکیمیا کے ساتھ, تو جتنا جلدی آپ اس کو پک کر کے اس کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے وہ اس مریض کے لیے بھی بہتر ہوگا. کیونکہ بائی دا ٹائم جتنا آپ ٹائم گزاریں گے وہ ڈیزیز جو ہے وہ پھیلتی جائے گی بلڈ میں, وہ آپ کی ہیموگلوبن کو کم کرے گی, پلیٹلیٹس کو کم کرے گی, آپ کا ویٹ لاس کروائے گی. اس پوزیشن میں ایٹ دی اینڈ پیشنٹ نہیں رہتا کہ ہم کیمو تھراپی سٹارٹ کریں اگر بہت ٹائم گزر چکا ہو. انفیکشن اس کے سیکنڈری افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفیکشن ہو گیا, سیپسس ہو گیا, پھر انفیکشن کے ساتھ پیشنٹ آیا تو آپ اس کو کیسے کیمو تھراپی دیں گے؟ تو جب یہ ان ساری چیزوں میں ٹائم جاتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر پیشنٹ اس پوزیشن میں آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اس کے انفیکشن کو ٹریٹ کریں, اس کو کھڑا کرنے کے قابل کریں, یا آپ اس کو کیمو تھراپی دیں. کیونکہ کیمو تھراپی کے لیے بھی پیشنٹ کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ بیئر کر سکے اس کو, اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اس لیے ارلی ڈیٹیکشن از ویری امپورٹنٹ. ارلی ڈیٹیکشن, ارلی ٹریٹمنٹ اینڈ دین فالو اپ, یہ بہت ضروری ہے. بجائے اس کے کہ آپ 10 جگہ جائیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرو, پھر ایٹ دی اینڈ آپ دوبارہ ہاسپٹل میں بہت دیر ہو جائے تو بہت زیادہ مشکلات بڑھ تو جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس بھی اس وقت پھر آپشنس بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ کو کیمو تھراپی یا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آفر کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, اب بہت آگے چلی گئی ہے, اب اگر ہم بلڈ کینسر کی بات کریں تو پھر ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان کہاں پہ ہے, کس طرح کے ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں, کون سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں جو پیشنٹ کے لیے بھی تکلیف دہ نہیں ہے, جو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ. ہم لوگ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے تکلیف دینا ہو, ساتھ یہ بھی بات کرنے کہ ڈاکٹر بھی جس چیز کو بہتر سمجھے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے اور یہ ٹریٹمنٹ ہمیں دینا چاہیے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے یہ بات تو ہے ڈیسائیڈ کہ ہم نو ڈاؤٹس ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں کہ جس طرح ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں یا جو اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے. بٹ ہمارے پاس پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے ڈیزیزز ایسے ہیں کہ جن کے پہلے جن کو ہم سمجھا جاتا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور پیشنٹ ول الٹیمیٹلی ڈائی. تو اس حوالے سے اگر ہم کچھ ڈیزیزز کو دیکھیں تو ان کے نیور ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو نام لیتی ہوں کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا. پہلے یہ ایک بیماری ایسی سمجھی جاتی کی تھی جس میں صرف اور صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک واحد حل سمجھا جاتا تھا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس میں. لیکن اس بیماری میں جب سے ٹائروسین کائنیز انہیبیٹرز آئے, یعنی اس میں جو اب نارملٹی جین کی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ایک ٹارگیٹڈ تھراپی انوینٹ ہوئی, تو ٹریٹمنٹ اس کا بہت آسان ہو گیا. آسان اس طرح سے کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ رہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اٹس اونلی دا کیپسولز اینڈ دا ٹیبلٹس جو اس کو گھر پہ لینی ہے, جیسے بلڈ پریشر شوگر کی دوائیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لینا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اس کے لیے نہ آپ کو ہاسپٹل ایڈمیشن چاہیے, نہ آپ کو اس کے لیے لمبی کیمو تھراپیز چاہیے, نہ ان کے اس طرح کے سائیڈ افیکٹ جو کیمو تھراپی میں ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. وہ ایک کمپیریٹیولی بہت آسان ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ کہ وہ گولیوں سے اور کیپسول سے اس کا علاج ہو جاتا ہے, جس کو ٹائروسین کائنیز انہیبیٹرز کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اور بھی مختلف
بیماریاں ہیں جن پہ ریسرچ چل رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ جہاں پہ ہم پیشنٹ کو کم سے کم سائیڈ افیکٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ آفر کر سکیں. تو ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ ڈیزیزز کے لیے یہ ساری سہولیات ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت اور بھی آگے آ رہی ہیں جو ہمارے پاس پہنچتے ان میں ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو کیسز دیکھے ہوں گے بچوں کے بھی, جیسے اسٹارٹ میں بات ہوئی کوئی بچے کوئی ایڈلٹ اور پھر ایجڈ 60 70 50. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو بلڈ کینسر ہوتا ہے یا ایک 60 جس کی ایج ہے اسے بلڈ کینسر ہوتا ہے, ریکور زیادہ کون جلدی کرتا ہے, اور ٹریٹمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے, کیونکہ بچہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بچے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں, پھر ایک جو 60 کی ایج ہوتی ہے پھر اس میں بھی ہم کہتے ہیں جب بزرگ ہو جاتے ہیں آپ اور آپ کی ایک ایج ہو جاتی ہے تو پھر آپ بہت زیادہ نازک ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں سلو ہو جاتی ہیں. تو آپ ایج کے حوالے سے اگر بتائیں کہ اس کم عمر میں اور ایک اس بڑھتی ہوئی عمر میں اگر یہ کینسر ہوتا ہے تو پھر ریکور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اس میں بھی میں دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ جو کینسرز ہیں ان کی ٹائپس بھی اکارڈنگ ٹو ایج ہوتی ہے. جیسے کچھ انفینٹائل لیکیمیاز ہیں, کچھ ایسے بلڈ کے کینسر ہیں جو صرف 1 سال کے اندر بچے کو ہو جاتا ہے اور اس کا پروگنوسس اچھا نہیں ہوتا اور وہ ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ کینسرز ہیں جو کہ بچوں میں اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ جن کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ رسپانسز اچھے آتے ہیں, اور اگر آپ پیشنٹ کو ریمیشن کے بعد اب ٹرانسپلانٹ کے لیے بات کریں تو وہ رسپانس بہت اچھا کرتے ہیں. اسی طرح کچھ کینسرز بچوں میں برے سمجھے جاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ والا ہو گیا, ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا ہو گیا اس ایج گروپ میں تو بہت ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سیم گوز فار ایڈلٹس بھی. اگر ایج گروپ ہمارے پاس 60+ ہے تو ان میں کچھ کینسرز ہیں جو کہ اگر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ بیئر کر لے گا. آپ ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں, اسٹڈیز یہی ہیں کہ بھئی یہ والی چیز اس ایج گروپ میں اچھے سے بیئر ہو جاتی ہے, ٹریٹمنٹ پیشنٹ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اس کے اکارڈنگلی اگر آپ دوسری کوئی لیوکیمیاز کی بات کریں سب ٹائپس کی کہ بھئی یہ والا لیوکیمیا آ رہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ ریسرچز اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ ایج گروپ کے اکارڈنگلی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی اس ایج گروپ میں یہ والا لیوکیمیا اگر آتا ہے تو پروگنوسس اچھا ہوگا, یا سائٹوجینیٹکس اگر اچھی آتی ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہوگا. اور ڈفرینٹ ایج گروپ میں اس کی موڈیلٹی اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو کرونک لیوکیمیاز لمفوماز ہیں, کرونک لیوکیمیاز کی میں بات کروں تو وہ ایڈلٹ ایج گروپ میں آپ کو ملتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو میں آج کل پیشنٹس دیکھ رہی ہوں جو ایک ڈیزیز سمجھی جاتی تھی کہ بھئی یہ 60+ والے پیشنٹس میں آپ کو ملے گی, وہ ڈیزیز آپ کو 30s میں 20s میں بھی مل رہی ہے. تو وچ از جس سے آپ کو یہ اندازہ لگائیں کہ جو ڈیزیز کی پرولیفریشن ہے, جو اس کی جو ایج گروپ انوالومنٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے جو ڈیزیز سمجھی جاتی تھی کہ بس یہ صرف ان پیشنٹس میں ہوگی جن کی ایج, وہ اب آپ کو 20s میں 30s میں مل رہی ہے. اس کا ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے؟ ریزنس دیکھیں اوور آل اگر ہم کینسرز کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے, ہماری ڈائٹ ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہے, ہمارا اسکرین ٹائم ہے, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر آپ جس جگہ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ریڈیشن کا ایکسپوجر یا کیمیکلز کا ایکسپوجر, یا اللہ نہ کرے اگر کسی کو پہلے کوئی کینسر ہو چکا اس کے لیے ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے جس میں ریڈیشن, اور ان کے بعد بھی چانسز سیکنڈ کینسرز کے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف یہ رسک فیکٹرز کینسر کے لیے, آپ ہر بیماری اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. بلڈ پریشر کی بات کر لیں, ڈائبٹیز کی بات کر لیں, اور جتنی بیماری ہیں, جو آپ کی جو لائف اسٹائل ہیں, جو آپ کے کھانے ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونا, بیٹھے رہنا, بہت زیادہ اسموکنگ, الکوہول کا کنزمپشن ہونا, یہ سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ ینگ ایجز میں بھی پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کینسر کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ تشریف لے کے آئیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تھینک یو. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہیلتھ 21 جو کہ عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے K21 نیوز پہ آپ دیکھتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا تھا ٹاپک بلڈ کینسر, اور کوشش میں نے کی کہ بہت سارے سوال کر لوں جلدی جلدی, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کوشش کی کہ بہت سارے جواب میں بھی جلدی جلدی دے دوں, ٹائم کی کمی ہوتی ہے. پر پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا آپ
کے نظر میں کوئی فیملی میں آس پاس کوئی بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہے تو میں یہی کہوں گی آپ اپنا ٹریٹمنٹ بھرپور ڈاکٹر سے جا کے لیں. اس کے علاوہ جو باقی چیزوں پہ ہمارا ٹرسٹ ہے میرے حال سے اس بیماری میں بلکہ کسی بھی بیماری میں آپ اس طرف نہ جائیں, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا ٹریٹمنٹ لیں, اور باقی تو اللہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گا. پر اس دنیا میں ڈاکٹر موجود ہیں جو آپ کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, اور ہمیں انہی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کم ہو اور آپ بیماری سے نجات پائیں. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.